अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं और वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इशू। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर दुनिया के कई ममालिक में फ्लाई करता है और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तरजीह देते हुए पाकिस्तान वापस लौटते हैं और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाते हैं, सैर व सयाहत के लिए जाते हैं या काम के लिए जाते हैं या कारोबार की गर्ज से जाते हैं, तो सबकी कोशिश होती है कि हम अपनी कौमी एयरलाइन से जाएं। हमें अपनी कौमी एयरलाइन से प्यार था, प्यार है और इंशाल्लाह प्यार रहेगा। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि हमारी कौमी एयरलाइन तरक्की करे। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी कौमी एयरलाइन का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में हो। हम हमेशा ये चाहते हैं कि सिर्फ कौमी एयरलाइन का जिक्र इस हवाले से अच्छाई का ना हो कि जी कौमी एयरलाइन ने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाया, हमारी कौमी एयरलाइन के लोगों ने दुनिया की फलां बेहतरीन एयरलाइन को बनाया, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी एयरलाइन का ये मिसाल देने के बजाय ये कहा जाए कि इट इज अमंग्स द टॉप एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से अब तक हुआ नहीं है। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं। जब भी कोई हुकूमत में होता है तो वो यही दावे करते हैं कि जी हम सब पलट के रख देंगे, हम सब बेहतर कर देंगे, जो पहले नहीं हुआ वो हम कर दिखाएंगे। लेकिन हम इंतजार करते रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि सिर्फ हम ही नहीं, कौमी एयरलाइन में काम करने वाले खुद भी इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और 2018 से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 3 मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने मुल्क में गुज़श्ता 12 साल में हुकूमत की है और गुज़श्ता जो 10 साल थे, यानी कि सन 2018 तक, 2008 से लेकर 2018 तक का जो टाइम था, इसमें कहा जाता है कि बहुत सी सियासी भर्तियां हुई। बहुत से लोगों को पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से या लोगों को नवाजने के चक्करों में एयरलाइन में भर्ती किया गया, जो एयरलाइन के लिए बोझ का सबब बने। अब जो ये सब मामलात सामने आए हैं, जिसमें यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने हमारी 6 माह के लिए यूरोप के लिए परवाजों को मुअत्तल कर दिया है, बरतानिया में भी हमारी परवाजों की इजाजत जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ये उस बयान की रोशनी में है जो एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब की तरफ से हमने कौमी असेंबली में सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तैयारा हादसा हुआ था 22 मई को, उसकी एक तो रिपोर्ट सामने आई और फिर बताया कि इससे पहले भी जो मुख्तलिफ हादसा पाकिस्तान में एयरलाइन में हुए हैं, एविएशन के हुए हैं, जैसे कि सन 2016 का हादसा था, इसमें पायलट का कसूर था, पायलट एरर था, जहाज टेक्निकली ठीक थे और 150 के करीब पीआईए के ऐसे पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो जाली हैं, फेक हैं। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और इसी नतीजे का हमें, इसी कही हुई बात का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है बज़ाहिर। और ये हमारे एयरक्राफ्ट को कह दिया गया है कि आपको फ्लाई करके यूरोप जाने की या दीगर और ममालिक में जाने की इजाजत नहीं है। आखिर क्या ये बयान सिर्फ वजह है, या कुछ लोगों की ये राय है कि जी बयान तो देना था, क्या इस बात पे भी पर्दा डाल देते, क्या इस बात को भी छुपा देते कि जी ऐसा कुछ है ही नहीं। बताएं दुनिया को और सारे पाकिस्तान को भी पता चलना चाहिए कि हमारी एयरलाइन में जहां जहां खराबियां हैं वो खराबियां क्या हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल अपना एड्रेस जो था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी एयरलाइंस, हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में माफिया है जो ऑपरेट कर रहा है और उन पर भी प्रेशर था, जैसे कि शुगर माफिया है और शुगर की रिपोर्ट को भी पब्लिक ना करने पर प्रेशर था। इस मर्तबा भी प्रेशर था कि इस रिपोर्ट को भी पब्लिक ना किया जाए। तो वो माफियाज हैं जो कब्जा किए हुए बैठे हैं और यही वजह है कि हमारी एयरलाइन ग्रो नहीं कर पा रही है। इस मौजूदा सूरत हाल पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताया चलें कि जहां पर बात ये सब हो रही है वहां पर यह भी बात होनी चाहिए कि जो ये भी एक नुक्ता है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जी एयरलाइन को इतना जो है वो डीफेम कर दिया जाए कि उसके बाद फिर और कोई ऑप्शन ना बचे और सिर्फ एक ऑप्शन रहे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बारे में भी कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कि एक ही ऑप्शन बचे और वो ये हो कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में 29 जून को जो ये कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इस कैबिनेट की मीटिंग का जो एजेंडा था वो था प्राइवेटाइजेशन ऑफ रोजवेल्ट होटल मैनहट्टन न्यूयॉर्क एसेट ओन्ड बाय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और इसमें यह बात गर्दिश कर रही है कि बेचने वाले भी खुद, खरीदार भी खुद, यानी कि बेच हुकूमत रही है और खरीदने वाले भी हुकूमत में से ही हैं। इस एसेट को जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल के नाम से ये हमारा एसेट है और कहा यह जा रहा है कि जी ये सब भी इसलिए किया जा रहा है कि ये मामला जो पहले कहा जाता है कि हो रहे थे वो अब भी हो रहे हैं कि खुद ही बेचो, खुद ही खरीदो। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी मौजूदा सिचुएशन को लेकर बात करेंगे साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि वक्फे पे जाते हुए बताया था कि लौट कर आएंगे तो PIA के इस ऑन गोइंग इशू को लेकर हम बात करेंगे साबिक MD PIA एजाज हारून साहब से। एजाज हारून साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने एक अच्छा वक्त गुजारा PIA में, आपने इदारे को हेड किया और इदारे में क्या कुछ होता रहा, कैसे होता रहा, वो सब आपकी टिप्स पर है। जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आप किसको जिम्मेदार, किसको कसूरवार ठहराते हैं? गलती कहाँ पर हुई? देखें, इस पे जो कसूरवार तो 100% इट इज द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट पे, और सब उनसे भी ज्यादा कसूरवार है सिविल एविएशन अथॉरिटी। बिकॉज जो रेगुलेटर होता है उसका काम होता है कि जितनी भी चीजें जो कि बाय रेगुलेशन रिक्वायर्ड हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगर हो रही है या नहीं हो रही, दे हैव टू मेक श्योर दैट दैट इज बीइंग डन. And unfortunately, in Pakistan, the civil aviation has failed, totally failed to do this. And this is the reason कि इन्होंने जो हमारा TCO कैंसिल किया है कि उन्होंने उसके अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, उन्होंने जी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अपना, अब हमें ये भरोसा ही नहीं है कि पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करा सके, इसलिए हम ये TCO को विड्रॉ कर रहे हैं. बिकॉज जब ये आपको EASA से परमिशन मिली, आपको ये जो पार्ट TCO आपको जब मिला थर्ड कंट्री ऑपरेशन, तो उसमें दे डिपेंड ऑन दी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री कि वो इनको एयरलाइंस को चेक करेगी और उनके ऊपर नजर रखेंगी. बट उनका एतमाद अब उनसे भी हट गया है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो है वो अभी भी ये नहीं मानने को तैयार कि जी ये सिविल एविएशन का कसूर है. वो सारा नजला उतार रहे हैं PIA के ऊपर, जो कि आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. ठीक, लेकिन एजाज हारून साहब, PIA की भी तो कहीं पर कोई जिम्मेदारी होगी कि विद इन इट्स रैंक्स अगर कहीं पे कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो इलीगल हैं तो उनको चेक किया जाए, उन पे नजर रखी जाए. देखिए, PIA की आपकी 100% सही है, PIA की जिम्मेवारी है. और मैं कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो PIA का जो सेफ्टी का डिपार्टमेंट है उसमें एवरीबडी फ्रॉम द टॉप सीनियर पर्सन पीपल नीड टू बी टेकन टू टास्क दैट व्हाट आर दे डूइंग. अब आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि 2008 पे PIA के तमाम 310 और 747 जो है वो यूरोप जाने से बंद कर दिया था, अगर आपको याद हो. जी हाँ, ठीक है. हमने उस वक्त जब मैं मई में आया था, हमने इनको अप्रोच किया. हमने कहा कि भाई आपने इस पे हम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ये रिस्ट्रिक्शन हम चाहते हैं खत्म हो. जो चीज हमसे कोई गलती हो गई है, बट वी वांट टू करेक्ट दिस सिचुएशन. उन्होंने हमें एक पूरा प्रोग्राम बना के दिया कि आप ये इम्प्लीमेंट करें. हमने उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया और हमने 3 जहाज तैयार किए और हमने कहा कि जी हम इस जहाज को भेजना चाह रहे हैं. वी फील कि दिस एयरक्राफ्ट मीट्स ऑल द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स दैट यू डिजायर. जब हमारा तीसरा जहाज गया तो वहां से उन्होंने एक लेटर भेजा कि आपके तमाम जहाज अब क्लियर हैं, वी आर फुली सेटिस्फाइड विद द वे यू आर इम्प्लीमेंटिंग. और उसके बाद से वी केप्ट ऑन वर्किंग. ये जो SMS जिसकी वजह से जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी वजह से एक्चुअली ये TCO कैंसिल हुआ है, ये उस जमाने में वी हैड स्टार्टेड इन PIA. दिस हैज टू बी देयर इन सिविल एविएशन ऑल्सो. हमने सिविल एविएशन को कहा कि जी हम शुरू करते हैं, आपको हम भी मदद करेंगे, हमारे आपके भी लोगों, वी विल हेल्प यू, प्लीज लेट अस डेवलप दिस. हमने उसमें उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें एक्टिवेशन भी स्टार्ट कर दी. एक्टिवेशन का मतलब होता है कि लोगों को बुलाना, उनको अवेयर करना कि जी ये चीजें. और उसका फाइनल होता है जो 4th स्टेज होती है विच इज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली वो चीज आज तक इन्होंने कंप्लीट ही नहीं की. और नेचुरली जब आप एक चीज को नहीं करेंगे तो उससे ये जो EASA वाले हैं, जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं, जो दे ऑल्सो गॉट फ्रस्ट्रेटेड और उन्होंने PIA को लिखा और उन्होंने PIA के साथ फिर 2 मीटिंग्स की. और उन मीटिंग्स में उन्होंने PIA को कहा कि जी चले 6 चीजों में से हम 5 चीजों पे तो आपकी बात मान लेते हैं, आपने PIA कुछ काम है, बट ये चीज है ये कंटिन्यूसली चल रही है जो SMS प्रोग्राम है, यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस. इन्होंने कहा हमें और टाइम चाहिए. उन्होंने कहा वी कांट गिव यू मोर टाइम. अभी ये बातचीत चल रही थी तो ऊपर से धमाका हुआ पायलट लाइसेंस के केस का. जी.
جب وہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار اب تو جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے یہاں پہ. تو ہاؤ کین وی الاؤ دیم ٹو آپریٹ, کہ جو خود کھڑے رہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس فیک لائسنس ہیں. جی اب یہ تو ہو گیا, آئی تھنک ڈیمیج از ڈن. آپ نے پھر شروع میں کہا کہ کیا پاسبل ہے کہ یہ اب اس کو کس طریقے سے دوبارہ ہم اس کو ریوائو کریں. اٹ از پاسبل. آپ جس طرح ہم نے وہ صافہ کے بحال ہمارے بین ہوئے تھے, ان کی سب کی پرمیشن مل گئی تھی ہمیں. اس کے لیے آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از دیٹ وی نیڈ ٹو گو ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم کہ جی ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے, ہم آپ کا جو سسٹم ہے ہم وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ 2015 میں PIA نے آلریڈی سول ایویشن کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ بھائی ہم آپ کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے آپ اس کو ایاسا اور FAA کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیں. ان کے لوگ آئیں گے, وہ ایگزامینیشن دیں گے, دے ول مانیٹر ایوریتھنگ. یہ بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, وہ پیپر جس طرح آپ دیکھیں نا کیمبرج ایگزام کا, آپ کو یاد ہے کہ آج بھی پیپر جو ہے وہ UK سے آتا ہے, پاکستان میں نہیں بنتا. تو یہ ایگزام کا بھی ہے. آپ ان کو کہیں کہ جی وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, وہ دے ول بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. دس may take 3 to 6 months, but you have to be fully committed. آپ کریں اور آپ اس پروسیس کو سٹارٹ کر لیں. یعنی کہ اجاز ہارون صاحب, اگر یہ جو آپ تجویز کر رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ, اگر ایسا کیا جائے گا تو اس میں بھی معاملات کو ٹھیک کرتے کرتے 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ٹائم تو لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی آئیں گے, وہ آپ نے جو وہ دیکھیں گے, اس کی چھان بین ہوگی, اس میں سے نکالا جائے گا کہ جی کون سے جینیونلی ہیں. کتنے لوگوں نے خود کہا ہے کہ کسی نے ایک پیپر نہیں پاس کیا تھا, کسی نے 6 نہیں کیے تھے, کسی نے 9 نہیں کیے تھے. حالانکہ صرف پیپر 8 ہوتے تھے, مگر انہوں نے کہا اس نے 9 پیپر نہیں پاس کیے. تو اس میں خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ دیر آر مسٹیکس. وہ ایڈمٹ نہ کریں بٹ دیر آر مسٹیکس. بٹ وین دوز پیپل ول کم, I think they will handle it logically. They will do it and they will come up and say کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ لائسنس کو یہ 1-2 وہ ایگزامز بنائیں گے جو کہیں گے کہ جی یہ جلدی سے یہ پیپرز کر لیں لڑکے, اور ان کو ہم پائلٹ کر لیں, ان کو ہم اپنا ایاسا لائسنس دے دیتے ہیں, اور ساتھ میں اب گوئنگ فارورڈ دس از ہاؤ دا لائسنس. ٹھیک ہے. اجاز ہارون صاحب, یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جو بھی 3 تاریخ تک ہمیں ایک ٹائم فریم ملا ہے, ایکسٹینشن مل گئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ 1 جولائی رات 12 بجے کے بعد سے جیسی تاریخ بدلے گی کوئی فلائٹ فلائی نہیں کرے گی ٹو یورپ اینڈ ٹو UK. اب 3 جولائی تک ہمیں یہ ٹائم ملا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی مزید کچھ ایکسٹینشن ملے گی, یا دس از اٹ, یہ 3 جولائی تک کے بعد کا کوئی ٹائم نہیں ملے گا؟ دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کسی کے پیر پڑ جائیں اور آپ کہیں یار ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آج کل ویسے بھی آپ کو پتا ہے کووڈ کا زمانہ ہے, لوگوں کی موومنٹ کے اوپر بڑی انہوں نے, ایون امریکہ نے آپ کو جو ڈائریکٹ فلائٹ کی پرمیشن دے دی, اٹس بیکاز آف کووڈ, اٹ واز ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس. انہوں نے کہا کہ بھائی چلو یہ آ کے اپنے لوگوں کو لے کے جائیں یہاں سے. تو آپ کو اس کی وجہ سے یہ 3 دن دے دیا, ہو سکتا ہے کہ 6 دن اور دے دیں, ہفتہ دے دیں, بٹ یہ آپ کے لائسنس کو آپ ریکگنائز نہیں کریں گے. اور آپ کو میں بتاؤں, آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ ان دا ڈیز ٹو کم ایکاؤ بھی اناؤنس کر دے کہ جی PI جو سول ایویشن آف پاکستان کا جو لائسنس ایشوڈ ہے اس کو ہم نہیں آنر کرتے, بیکاز وی ہیو ناؤ گاٹ ڈاؤٹس آن دی ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اینڈ وی ڈونٹ ریکگنائز, وچ مینس کہ آپ کا لائسنس پھر یہ ہے کہ جی پاکستان میں ہی آپ اپنے جہاز اڑاتے رہیں, آپ باہر آپ کا پائلٹ نہیں لے کے جا سکے گا اگر انہوں نے یہ کر دیا تو. سو آئی تھنک اٹ از ریئلی امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ایکٹ, وی نیڈ ٹو گو, وی نیڈ ٹو bring these people and tell them that please, yes, یہ ہو گیا ہے, we want to correct this situation. And they will help. I am 100% sure they will help, they will assist, provided they feel کہ یہ genuinely these people are going to do what we have told them to do. اور اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے اس کیس میں ہوا ہے کہ آپ کو 2 میٹنگز دی, انہوں نے آپ کو کہا 6 مہینے 4 مہینے تک آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے کہ یار these people are not interested. So you have to be interested. The government has to find the right people, the dedicated people, and I'm sure کہ یہ ہو جائے گا. اور once ان کا کانفیڈنس لیول ان کا آ گیا تو پھر آٹومیٹکلی جب آپ کا ہر لائسنس ہولڈر پاکستان میں will have instead of a PCCA which is Pakistan Civil Aviation ایکاؤ لائسنس, he will have a EASA or FAA approved license. ٹھیک ہے. اجاز ہارون صاحب, since you're an expert, تو there is nobody better than you when it comes to giving an opinion and advice and way forward. کیا کوئی اور اس کا حل آپ کو نظر آ رہا ہے تاکہ ہم کسی طریقے سے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کریں
اور کمپنسیٹ کریں اور ہم اپنے بزنسز کو بھی چلاتے رہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے روٹس کو ان 6 ماہ کے عرصے کے لیے اپنے روٹس کو کسی اور ایئر لائن کو بیچ دیں کہ جی 6 مہینے تک آپ ہمارے پیسنجرز کو یہاں سے لے کر جائیں؟ دیکھیں وہ تو کوئی بھی تیار ہو جائے گا بیکاز دیر از سو مچ آف بزنس. بلکہ لوگ نظر لگا کے بیٹھے ہوں گے اسپیشلی جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنس جو ہیں وہ تو دے ول بی مور دین ہیپی بیکاز دس از بلینز آف ڈالرز ورتھ آف بزنس وچ از دیر. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی پی آئی کا لاسٹ ایئر کا ریونیو جو تھا 147 بلین تھا, تو اب تو چلو اٹ از کلوز ٹو 100 بلین ڈالرز تو ہو گیا نا. اگر آپ کے 55 کا ڈالر ہے تو 100 بلین کی مارکیٹ کون چھوڑتا ہے؟ تو یہ تو جمپ مار کے کوئی بھی آئے گا. بٹ دا فیکٹ از کہ وہ تو ٹیمپرری ریلیف ہے. آپ لوگ اجازت دے دیں ان کو, کچھ ایکسٹرا فلائٹیں دے دیں, یا آپ آلٹرنیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آج کل دنیا میں فلائنگ کم ہو گئی ہے, ایمریٹس میں بھی کم ہو گئی ہے, وہ لے آف کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ ان کو کہیں کہ یار آپ کے پائلٹس آپ ہمیں دے دیں, ہم ان پائلٹس کو اپنے پاس ابھی ہائر کر لیتے ہیں اور لیٹ دیم فلائی دیز ایئرپلینس. تو ہم 150 200 جو ہمارے گراؤنڈ ہو گئے ہیں ان کی جگہ پہ وی ول ہیو 20 پائلٹ, اور آپ کہیں کہ جی آل آر پائلٹس آر ایاسا ایف اے اپروو پائلٹس, اور ساتھ ساتھ آپ اپنا پروگرام سٹارٹ کر دیں. تو آپ کے پاس ود ان 2-3 منتھس نہ بزنس بند ہوگا نہ کچھ. مطلب آپ دیکھیں نا, ابھی 600 پائلٹ ایمریٹس میں لے آف کیے جی, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ ٹرکی کے پاس جائیں, آپ ٹرکش کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ جی آپ کی بھی کونٹس اپنے 6000 امپلائیز کو لے آف کر رہی ہے. ہاں, تو وہ آپ جائیں نا, دس از دا ٹائم یو نیڈ ٹو گو ٹو. ٹرکش پیپل آر ویری ہیلپ فل. وہ پاکستانی کو دے لو پاکستانی, دے شوڈ گو اوور دیئر اینڈ دے شوڈ ٹیل دیم کہ جی آپ ہمیں ہیلپ کریں. دے ول کم ہیئر, ان کے پائلٹس آئیں اور لیٹ دیئر پائلٹس فلائی آر ایئرپلینس. I personally, Ijaz Harun صاحب, I feel that this is excellent advice that you've just given کہ ابھی تو مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنا بزنس بھی چلتا رہے گا, ہمارے جہاز بھی فلائی کرتے رہیں گے, پیسنجرز بھی اکوموڈیٹ ہوتے رہیں گے, اور یہ کرونا کے اس پینڈیمک کے دور میں لوگوں کو پاکستان جو لانے والا معاملہ ہے وہ بھی جاری رہے گا. اجاز ہارون صاحب, آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, اس موقع پر ہم لیتے ہیں ایک کوئک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد اتفاق پھر پروگرام رائٹ اینگل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سابق ایم ڈی پی آئی اجاز ہارون صاحب سے. گفتگو کو اجاز ہارون صاحب آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے دور میں بھی آپ بھی سیاست کا شکار ہوئے تھے. سن 2011 میں بطور ایم ڈی آپ کی پوزیشن بھی آپ کو چھوڑنا پڑی کیونکہ آپ کے خلاف ایک احتجاج شروع ہو گیا تھا, اس میں یہ یونینز کے لوگ بھی سب شامل ہو گئے تھے. یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں, جس کا ذکر آئے دن ہوتا رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جتنی سیاسی بھرتیاں ہو گئی کہ اس کی وجہ سے بھی ایئر لائن کو بڑا نقصان ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے ماحول میں ہماری ایئر لائن سروائیو کر سکے گی, اور یہ جو ایسوسیشنز ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہیں, یہ یونینز جو ہیں کتنے نقصان دہ ہیں ایئر لائن کے لیے؟ دیکھیں, یہ ایسوسیشنز اور یونین اس وقت نقصان دہ ہوتی ہیں جب یہ مینجمنٹ کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے کاموں میں. اگر یہ اپنے ویلفیئر کی حد تک رہیں, وہ کام کریں, تو دیر از نو ایشو ایز لانگ ایز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹرفیئر انٹو دی مینجمنٹ افیئرز. مینجمنٹ کے اندر نہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہونی چاہیے, نہ ان یونینز کی انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. مینجمنٹ شوڈ بی اے اسٹرکٹلی پروفیشنل مینجمنٹ جو اپنا کام کرے, اٹ کین بی ڈیلیورڈ. زیادہ بھرتیوں سے یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو تنخواہ زیادہ ہے. آج بھی پی آئی اے کے اندر جو ہے پرسنٹیج آف سیلری جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی اور ایئر لائنز میں ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس ایشو کو آپ لیتے ہیں تو ہمارے یہاں اور اتنے سوشل ایشوز ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر سیاستدان کہتے ہیں جی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی, یہ ہو گئی. تو آئی تھنک یہ وی کین کلوز آر آئیز آن دیٹ, بٹ یس نو انٹرفیئرنس آف دیز یونینز. یہ سب سے زیادہ ڈیمیج کیا کہ جب آپ نے جیسے کہا کہ جب مجھے ہٹایا گیا تھا, اس وقت آپ کو یاد ہے کہ یہ واز بیکاز آف ایک الائنس وتھ ٹرکی دیٹ آئی واز ڈوئنگ. جی بالکل, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, وہ پروٹیسٹ وغیرہ میں نے کور بھی کیے تھے. ہاں, اور آپ سوچیں کہ اگر وہ الائنس ہمارا ہوا ہوتا اور آج ہمارے وہ چیز اگر آج اگریمنٹ آپ اٹھا کے وہ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یار پی آئی کے لیے اٹ واز اے ون ون سچویشن, بٹ اٹ از انفارچونیٹ نہیں ہوا. بٹ اینی وے وہ اب دن گزر گئے, وہ بات چلی گئی. اب تب تو اجاز ہارون صاحب پالپا کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہو گئے تھے, پائلٹس بھی فلائی نہیں کر رہے تھے. وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے نا کہ پالپا کے لوگ تو کہتے تھے کہ جی ہمیں اتنا دو کہ ہمیں کہہ آ جائے. میں کہتا تھا بھائی اتنا کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو کہ جتنا ہضم کر سکو. وہ آج بھی یہی کر رہے ہیں.
آج بھی سیفٹی کے نام پہ وہ ابھی آپ نے دیکھے کووڈ کے اندر انہوں نے فلائی نہیں کیا کہ ہمیں پرسنل اکوپمنٹ نہیں ملتا, ہمیں فلانا نہیں ملتا. آپ مجھے بتائیں یہ جو جہاز کریش ہوا جمعے کے دن, آخری جمعے کے دن, اس میں کیا کاکپٹ کرو نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ ور دے ویئرنگ اے ماسک, ور دے ویئرنگ اینی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ؟ دے ور ناٹ. بٹ آئی نو دیٹ پی آئی اے پیلپا ڈڈ گو آن اسٹرائک کہ جی ہمیں تو کپڑے نہیں دیے, ہمیں ماسک نہیں دیے, ہمیں فلانی چیز نہیں دی, اس کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے, ہمارے پائلٹ ان کو کووڈ ہو جائے گا. ارے یار دے آر آئی مین آئی ایم سوری ٹو یوز, بٹ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ, بیکاز وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی میں کوئی اینٹی پائلٹ, میں اینٹی پائلٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے پرو مینجمنٹ, پرو پی آئی اے پرسن ہو وانٹس کہ جی پی آئی اے مسٹ flourish, PIA must make money when others can make money in our field. If they can come and make money over here, we need to be making this money. اور ابھی I think we really need to seriously get in touch with لیکن اجاز ہارون صاحب, پالپا کیا رول پلے کر سکتی ہے, پائلٹس کی ایسوسیشن ہے, کیا رول پلے کر سکتی ہے کہ دیکھیں پالپا کے لیے بھی ایک یہ بدنامی کا باعث یہ بات ہے کہ 150 پائلٹس کے بارے میں کہا جائے کہ جو ان کے پاس جینوئن لائسنسز نہیں ہیں, تو پالپا کیا رول پلے کر سکتی ہے فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے, ایسے لوگوں کو نکال باہر کرے اپنی صفوں میں سے کہ جو پالپا کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور پھر آبویسلی ایئر لائن کو بھی کر رہے ہیں؟ پالپا یہ رول پلے کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ بھائی جو لوگ ہیں ان کو باہر کریں, ہم ان کو خود نہیں ریکگنائز کرتے ہیں, ہم ان کی ممبرشپ کینسل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے. بٹ دا فیکٹ از دیکھیں نا, پالپا جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن. میں ریپیٹ کرتا ہوں, پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن. آپ ان کو پوچھیں کہ جی اس پالپا میں پی آئی اے کے علاوہ اور ایئر لائن کے کتنے پائلٹ ممبر ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے, ناٹ دا سنگل ممبر. وہ پی آئی اے کے علاوہ کسی کو ممبر بننے ہی نہیں دیتے. تو دے آر ناٹ اے پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن. یہ اپنے آپ کے ساتھ سچے نہیں ہیں. یہ مطلب دیئر رول شوڈ بی اسٹرکٹلی, ویری ویری اسٹرکٹلی technical. They should work on safety, they should work on those things, and they should support the airline. By the grace of God, they get good salaries, they get a good package. ایک زمانہ تھا کہ پائلٹ کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں دعوت میں جاتا تھا تو لوگ خوش ہوتے تھے, مل کے اس سے چاہتے تھے کہ تعلق بنائیں. ابھی یہ کہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ یار کوئی, ابھی میں بتا دوں گا کہ میں پی آئی کا پائلٹ ہوں تو میری ادھر میری پگڑی چھال دیں گے. ٹھیک ہے اجاز ہارون صاحب, ہم بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن بیفور ٹو ٹیک اے بریک اوے ہیئر, ناظرین بریک کے بعد فوراً لوٹ کر آئیں گے تو سابق ایم ٹی پی آئی اجاز ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ گفتگو ہو رہی ہے سابق ایم ڈی پی آئی اجاز ہارون صاحب سے, اور پی آئی اے کا یہ آن گوئنگ ایشو اہم ایشو ہے, پریشانی کا باعث ہے کہ جب ہماری قومی ایئر لائن کی انٹرنیشنل فلائٹس ٹو یورپ اینڈ ٹو یو کے ان کو معطل کر دیا گیا ہے. یہ 1 جولائی تک کا آرڈر تھا کہ 1 جولائی سے فلائی آؤٹ نہیں کریں گے, لیکن ایکسٹینشن ملی ہے 3 جولائی تک کی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اجاز ہارون صاحب, آپ کے ایز ایم ڈی کیا آپ تک کبھی کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی کہ جی فلاں پائلٹ کا جو لائسنس ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں لائسنس کا نہیں, ہمارے پاس کچھ پائلٹ کی ڈگریز کا تھا اور وہ کیس چلا اور ہم نے اس بندے کو نکال بھی دیا تھا. بٹ فیکٹر وہ بعد میں لے لیا گیا, میرے جانے کے بعد اس کو دوبارہ ریکروٹ کر لیا گیا. اور یہ جو فیک لائسنس جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سچ فیک لائسنس جو کہہ رہے ہیں, یہ سب سٹارٹ ہوا ہے 2012 کے بعد, جب سول ایویشن نے اپنا ایگزامینیشن سسٹم چینج کیا اور انہوں نے اس کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا کہ جو کرنٹ پائلٹس بھی تھے وہ بھی اگر بیٹھتے تو وہ بھی نہیں پاس کر سکتے تھے. اور پھر ایک سلسلہ چل گیا کہ جی پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ سمجھے, وہ طریقہ کچھ اور طریقہ تھا. اور ظاہر ہے پھر لوگوں نے وہ اپنانا شروع کیا جنہوں نے کرنا تھا. واٹ ہیڈ دے ہیڈ نو چوائس. جس میں بندہ ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ جو اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. جی بالکل, چاہے جو بھی دے دے. تو اجاز ہارون صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ غلام سرور صاحب جو ایویشن منسٹر ہیں ان کی سپیچ کا ذکر بھی ہوا ہے یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی کے اس خط میں کہ جس میں ہماری فلائٹس کو یورپ کے لیے منسوخ کیا گیا ہے, معطل کیا گیا ہے, اس کا ذکر بھی ہے اس سپیچ کا جو قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یعنی کہ وہاں پر اس طرح سے اوپنلی اناؤنس نہیں ہونا چاہیے تھا, ایڈمنسٹریٹولی بیک اینڈ پہ کام کرتے رہتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیا بالکل ٹھیک کیا؟ دیکھیں, یہ تو بہت پرانی کہاوت ہے, بچپن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر کی بات تو گھر میں رکھو, یا انگریزی میں جو کہتے ہیں ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک.
I think that answers everything. So you believe that that's where the problem is? Of course, yaar, you are in the floor of the house, which is the highest forum in Pakistan. آپ یہ سوچ رہے ہو, آپ اس کو پولیٹیکلی سوچ رہے ہو کہ یار یہ تو پرانی گورنمنٹ میں ہوا تھا, یہ بدنام ہوں گے. اور یار ان کو چھوڑو, وہ تو ویسے بدنام ہے نہیں ہے, پبلک نے ان کو ووٹ نہیں دیا. آپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ لوگ ان سے تنگ تھے. دیٹ از وائی یو ہیو کم اوور ہیئر. اب آپ اس کو بھول جائیں, اب آپ ڈیلیور کریں, اب آپ ایز اے پاکستان سوچیں. آپ ابھی بھی وہی سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ہم ختم کریں. دیٹ مینس یو آر گیونگ دیم لائف اگین اینڈ اگین. I mean, اس سے زیادہ اور کیا کسی کو سیٹسفیکشن چاہیے کہ پیپل voted for them, people brought them into power, and that is the end of it. People have given their decision. Now people want deliverance. They don't want کہ we keep on crying over کہ پہلے یہ تھا, بھائی پہلے تھا, ہو گیا, اب let us rectify, let us do the right thing. آپ اچھے کام کرو گے تو لوگ خود کہیں گے یار پہلے یوں تھا, اب دیکھو کتنا اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, آخری دو سوال اعجاز ہارون صاحب آپ سے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی کل کی سپیچ کے جس میں انہوں نے کہا کہ مافیاز کا ذکر کیا, تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی ایئر لائن مافیاز کی گرفت میں ہے؟ مافیاز کی گرفت میں ہے تو آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ مافیا کون ہے. وہ مافیا تو اٹ از ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا, اٹ از آل تھرو یونین. ہاؤ ڈو دیز پولیٹیکل پارٹیز کم انٹو پی آئی اے؟ دے کم تھرو یونینز. آپ کو یاد ہوگا پہلے سیاسی ہوتی تھی, پھر یونٹی آ گئی جو پیپلز پارٹی کی تھی, سیاسی جماعت اسلامی کی تھی, پھر ایم کیو ایم نے کہا ہماری یونین ہونی چاہیے, وہ ہو گئی. پھر ایز لیگ آئی, جب اب تو پی ٹی آئی کی بھی ہے انصاف فرنٹ کے نام سے. ہاں, اب اور جس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا کہ جب پی ٹی آئی آئی تو ہمیں یہ امید تھی کہ یہ آ کے یہ سب چیز ختم کریں گے, مگر اب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی فرنٹ بنا کے انہوں نے اپنی یونین بنا لی. سو دا فیکٹ از کہ اٹ از تھرو دیز پیپل ان دا یونین دیٹ دیز پولیٹیشینز انٹرفیئر انٹو دا مینجمنٹ. اینڈ جب ظاہر ہے ان کے بیک میں بڑے بڑے منسٹرز اور اسلام آباد کے ہیوی ویٹس ہوتے ہیں, تو وہ تو مطلب مینجمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے. ابھی تو پھر بھی چلو مینجمنٹ ہے, یونیفارم میں ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان میں خوف ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی وردی کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے, بٹ ان کی بھی زندگی عذاب بنائی گئی ہے. ان کے خلاف بھی ان کو گھر بٹھا دیا تھا, ان کے خلاف بھی کیسز ہو. They don't let anybody work. Anybody who comes to do work, he wants to clean up. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس سے جان چھڑاؤ پہلے. And this is exactly what happened when you were in charge as well, کہ آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے, but you were stopped. Absolutely. It was our people. جو مل گئے, اور ظاہر اپوزیشن کو بڑی خوشی تھی. جیسے اگر آج خدا نہ خواستہ گورنمنٹ آف پاکستان ایئر مارشل صاحب کے خلاف کچھ بولنا شروع کر دے تو آپ سوچ لیں ان کا کیا حال بنے گا. بالکل. آخری سوال اعجاز ہارون صاحب, یہ اعتماد مسافروں کا کیسے بحال ہوگا؟ Will people be having the confidence to fly again? جب پی آئی کا جب صافہ ختم ہوا تھا تو پی آئی کے مسافروں کو جب وہاں سے آیا کہ جی آل پی آئی ایئر کرافٹ are cleared, everybody was very happy. Then you have to continue to follow that system, keep on those check systems, have the teams who will be checking, doing things. اور یہ I am telling you, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لائسنسنگ کا, اگر یہ کر لینا, یہ میری آپ کو گارنٹی ہے کہ within 6 months people will be flying PIA again the way they were flying. بٹ آپ نے نہیں کیا تو آپ 6 سال میں بھی لوگوں کو نہیں آ سکتے. ابھی تو اعجاز ہارون صاحب لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کل ہی کی بات میں آپ کو سوشل میڈیا کی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ لگایا ہوا تھا کہ جی کراچی کا ریٹرن ٹکٹ 12,000 روپے میں, تو اسی کو کسی نے ٹیگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ I cannot forget PK 8303 and I will not fly PIA, I boycott PIA. اچھا آپ دیکھیں اتنی فنی چیز ہے کہ جو چترال میں جو کریش ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں, اس کی رپورٹ انہوں نے اس کی بھی رپورٹ دی. اس کی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی دیر واز اے ٹیکنیکل پرابلم, ٹھیک ہے, دیر واز نو کرو فالٹ ان دیٹ, بٹ بوتھ دوز پائلٹ ٹیک لائسنس, ٹھیک ہے. وائی اٹ واز ناٹ ان دا رپورٹ؟ This list of pilots has been with the aviation ministry for over a year. You get my point? I get it. جہاں استعمال کر رہے ہیں وہاں استعمال کر رہے ہیں.
یہ اس کو نہیں استعمال اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ جی ہمیں کوئی کنسرن تھا کہ پائلٹ فیک ہیں. Ijaz Harun sir, was the first officer flying that particular aircraft was with a fake license as well? of 8303. No, the one that crashed in Chitral. ہاں yes, both. دونوں کا نام ہے. Both the pilots, their name is there. Then جو گلگت میں ہوا, that captain, her name is also there. Why it has never come in the report? You know, these things are also being politicized. I mean, I think we need to get out of this. We need to think on a national level. We need to think for Pakistan. True. And but anyway, اللہ بہتر کرے. رائٹ سر. ریاض ہارون صاحب, آج کے پروگرام کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا شکریہ ادا ہمیں کرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے, اور بڑی ویلیوبل ایڈوائس تھی آپ کی آئی مسٹ سے, جس میں جو آپ نے یہ دو ایڈوائسز دی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ 3 سے 6 ماہ کا عرصہ لگے گا, انٹرنیشنل ایجنسیز کو انگیج کیا جائے اور انگیج کر کے ان سے کہا جائے کہ جی ہمارے پائلٹس کو آپ اپنے طریقہ کار, اپنے سٹینڈرڈز, اپنی ریکوائرمنٹس کے تحت آپ ان کو ٹیسٹ کریں, اور تمام جو یہ پائلٹس کے مبینہ فیک لائسنسز کا جو ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن اس میں 3 سے 6 ماہ کا عرصہ لگے گا. دوسری جانب اجاز ہارون صاحب نے ایک اور بڑی زبردست ایڈوائس دی کہ ہماری فلائٹس کو جو معطل کیا گیا ہے یورپ کے لیے اور دیگر اور انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز کے لیے, وہ ایئر کرافٹس کی کنڈیشنز کی وجہ سے نہیں کیا گیا, وہ پائلٹس کے اس ایشو کو لے کر کیا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 150 پی آئی اے کے ایسے پائلٹس ہیں جن کے لائسنسز فیک ہیں, جعلی ہیں. تو دنیا میں بے شمار ایئر لائنز کے پائلٹس کو لے آف کیا گیا ہے, اور وہ پائلٹس ہیں کہ جن کے پاس انٹرنیشنل لائسنسز ہیں, ان کے پاس وہ ان اپرووڈ ایجنسیز سے لائسنسز ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو ان کو ہائر کر لیا جائے پی آئی اے میں, اور ان کے ذریعے ہم اپنے ایئر کرافٹس کو فلائی کریں ٹو آل دوز انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز جہاں پر ہماری ایئر لائنز فلائی کرتی رہی ہے اپنے روٹس کے مطابق, اور جو ہمارے پیسنجرز ہیں وہ بھی پی آئی اے کے ذریعے فلائی بھی کر سکیں گے, فلائی آؤٹ آف پاکستان اینڈ فلائی انٹو پاکستان ایز ویل. سو اس طرح سے ہماری ایئر لائن کا معاملہ بھی چلتا رہے گا اور نقصان ہمیں نہیں اٹھانا پڑے گا, اور اس دوران وہاں پر جو 3 سے 6 ماہ کا عرصہ ہے اس میں تمام پائلٹس کے لائسنسز کو ری وزٹ کر کے ان کو دوبارہ سے ری ایگزامن کیا جائے گا اور ان کے دوبارہ سے ٹیسٹ ہوں گے. سو زبردست ایڈوائس تھی جی اجاز ہارون صاحب کی, جو کہ آج کے پروگرام میں انہوں نے تمام ویورز تک پہنچائی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے آپ کو بتائی چلیں کہ اب سے ہمارا پروگرام رائٹ اینگل آپ کے لیے پیش کیا جائے گا فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے رات 8 سے 9 بجے. یہ نئی ٹائمنگز ہیں. سو اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پرسوں فرائیڈے رات 8 بجے. تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.